अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज मैं बड़े ही कॉमन मसले की बात करने लगा हूं। हमारी आज की सोसाइटी में एक बहुत ही कॉमन सा मसला है, लेकिन अफसोस है कि कोई इस मसले के ऊपर बात ही करने को तैयार नहीं है। बड़ा हसास मसला है, आने वाली नस्लों को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन कोई इस मसले के ऊपर बात ही, और ये मसला हर घर हर मस्जिद का है, हर घर का है, हर मोहल्ले का, हर पड़ोस का है, लेकिन कोई इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और वो मसला है क्या? वो मसला ये है कि जब मस्जिदों के अंदर छोटे बच्चे आते हैं तो बड़े बुजुर्ग उसकी बेइज्जती करके, तजलील करके, इंसल्ट करके मस्जिद से भगा देते हैं। क्यों? वो शोर कर रहे थे। कि यहाँ पर मैं कुछ रेफरेंसेस कोट करना चाहूँगा ताकि लोगों को हिदायत मिल सके कि मस्जिद में आने वाले बच्चों को बेइज्जती तजलील करके भगाना नहीं होता, बल्कि उसे प्यार से सीने से लगाना होता है। नंबर एक बात तो कि तुर्की कहावत है कि जब मस्जिद में पीछे से बच्चों की शोर की आवाज़ आना बंद हो जाए तो इसका मतलब दीन ख़तरे में पड़ गया। अब मस्जिद के अंदर पीछे से शोर की आवाज़ आना क्यों लाजमी है? क्योंकि यही बच्चे होंगे जो आने वाले कल इस दीन इस्लाम को संभालेंगे, चलाएंगे। अब उन बच्चों को तो हमने बेइज्जती करके, तजलील करके, उनको थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया। और अगर बाहर निकालना सही था तो फिर मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्यों नमाज की हालत में भी हज़रत इमाम हसन हुसैन को कंधे पे बिठाए हुए हैं, सजदे में हैं। हज़रत इमाम हसन इधर खेल रहे हैं, हज़रत इमाम हुसैन इधर खेल रहे हैं, कोई कमरे पे चढ़ा हुआ है। और आम हालत में भी देख लें बच्चे से मोहब्बत का तरीका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात फरमाते, देखो कितनी खूबसूरत सवारी है और कितने खूबसूरत सवार है, कितनी खूबसूरत सवारी है और कितने खूबसूरत सवार है। तो मुझे ये बताएं, आज मैं बात करूंगा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हमें फील नहीं हो रही होती, लेकिन वो बड़े बड़े काम कर जाती है। मसलन हमें क्या लगता है इमोशन सिर्फ हमारे हैं? हमें क्या लगता है इमोशन और सोच का ताल्लुक़ सिर्फ हमारी ज़ात से है? हमें अपने इमोशन को तो ख्याल आता है, हमें उस बच्चे के इमोशन का ख्याल नहीं आता। क्या कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि एक बच्चे में इमोशन नहीं होते और एक बड़े में इमोशन होते हैं? मसलन आप हैं 40 साल के, अगर कोई मस्जिद से अगर आपको बेइज्जती करके, तजलील करके भगाए कि आज कल से यहाँ ना आना, तो फील करेंगे ना? क्यों? क्योंकि आपको अपने इमोशन की कदर है, इसलिए फील करेंगे। अब हम आते हैं छोटे बच्चे की तरफ, तो छोटे बच्चे हमसे ज़्यादा हसास है, सेंसिटिव इमोशन रखता है। एक छोटा बच्चा जो बड़ी मुश्किल से उसकी माँ ने, उसके बाप ने मस्जिद के अंदर भेज दिया, जब उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसको मस्जिद के अंदर भेज दिया, कितनी मेहनत लगी होगी उसको मस्जिद के अंदर भेजने के लिए। और जब वो आ जाता है तो हमारे कुछ दीन से दूर मिकदारी इबादत करने वाले, मिकदारी इबादत कहते हैं बस ज़बरदस्ती 5 नमाज़ें पढ़नी और 6 नमाज़ें पढ़नी जैसे भी हो जाए, हमारे कुछ दीन से दूर मिकदारी इबादत करने वाले लोग उनको थप्पड़ मार के, उनकी बेइज्जती करके, उनकी तजलील करके मस्जिद से निकाल देते हैं। होता क्या है, वो बच्चा जितनी मेहनत लगने के बाद वो बच्चा वहाँ तक आया था, अब जब वो वापस निकलता है किसी से मार खाने के बाद, उसके दिल में एक डिफेंस मैकेनिज़्म पैदा होता है, जो सिगमंड फ्राइड ने भी बताया। वो अपनी ईगो को डिफेंड करने के लिए शैतानी ताकतें उसके दिमाग में चाल चलना शुरू कर देती हैं। किस तरह की? मैंने बड़ी गलती कर दी यार यहाँ आके, मेरी माँ ही गलत है जिसने मुझे मस्जिद में भेजा था, मेरे बाप ही गलत है जिसने मुझे मस्जिद के अंदर भेजा था, मुझे क्या लोड़ थी यहाँ के बेइज्जती करवाने की? मैं बाहर गली में अच्छा खासा खेल रहा था, मैं उठ के यहाँ आ गया, यहाँ कल से नहीं आऊँगा, यहाँ आया था तो मेरी बेइज्जती हो गई है। ये क्या तरीक़ाकार है? मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ये क्या तरीक़ाकार है? फलां उस बंदे ने उठा के मुझे 2 थप्पड़ मार के मस्जिद से निकाल दिया।
میں کل سے نماز پہ آؤں گا ہی نہیں، میں تو کل سے مسجد جاؤں گا ہی نہیں۔ تو مسجدیں ویران ہوتی ہیں، اور جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو آنے والے وقتوں میں آنے والی نسلوں نے اس مسجدوں کو آباد کرنا تھا، جن کو بےزتی کر کے، تذلیل کر کے اور تھپڑ مار کے آپ نے مسجدوں سے باہر نکال دیا۔ کچھ ہوش کے ناخون لے کر کیا رہے ہیں؟ کچھ ہوش کے ناخون لے کے کر کیا رہے ہیں جب آپ لوگوں نے ان کو باہر نکال دیا؟ اور افسوس کی تو یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں 95% جاہل طبقے ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں ہے بچے کی ایموشن، فیلنگ آف چلڈرن ہے کیا چیز، ایموشن آف چلڈرن ہے کہ کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا چلڈرن بچوں کی ایموشن ہے کیا چیز، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا اس کے تجلیل ہونے سے کیا نقصانات نکلے، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا وہ ٹارچر ہو رہا ہے، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا اس کا دل ٹوٹا ہوا، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو چکا، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوگا تو نفرت کرے گا اس مسجد سے جہاں پہ وہ مار کھا کے باہر نکلا۔ اور اگر ایسا ہوا، اگر آپ کی بےزتی یا آپ کی تذلیل یا آپ کے تھپڑ سے اگر آپ نے کسی بچے کو نکالا باہر اور پھر وہ بچہ بغاوت کے اندر آ کے ساری زندگی مسجد میں نہیں آتا اس بات کی وجہ سے کہ جی وہاں پہ تھپڑ پڑتے ہیں، یا اس بات کی وجہ سے کہ جی وہاں پہ بےزتی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں اس کی ساری کی ساری خطائیں، اس کے سارے گناہ آپ کے حصے میں ڈال دیے جانے ہیں۔ کیوں ڈال دیے جانے ہیں؟ کیونکہ اس کو دین سے دور کرنے والے آپ ہیں، اور آپ اس کو دین سے دور کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اپنی فکر ہے، اپنی عبادت کی فکر ہے، اپنی نماز کی فکر ہے، دوسرے کی فکر نہیں ہے۔ اور اگر یہی بات اپنی نماز کی فکر ہے تو پھر آپ پکے ٹھکے اپنا ٹھکانہ جنت کی سے دور فرما لیں، کیونکہ نیکی، عبادت، جنت، یہ جو سب چیزوں کا تعلق ہے یہ دوسروں کا خیال کرنے والوں کو ہے۔ جو خود کو بچانے کی فکر کرتا ہے تو اس کو کبھی جنت نہیں ملا کرتی۔ ایک بستی، ایک واقعہ پورا کا پورا کسی خاص اللہ والے کے دور کا واقعہ ہے کہ جس کے اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اس پوری کی پوری بستی کو تہس نہس کر دو، برباد کر دو۔ تو فرمایا گیا کہ جی یہاں تو نیک لوگ بھی ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا پھر تو لازم تہس نہس کر دو۔ پوچھا گیا جی کر دیتے ہیں لیکن ان نیک لوگوں کا کیا قصور ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان نیک لوگوں کا قصور یہ ہے کہ انہیں خود کو تو اپنی جنت دکھتی ہے، دوسرے دین کے راستے پہ چلے، دوسرے جنت کے راستے پہ چلے، انہیں یہ نہیں دکھتا، اسی لیے پہلے انہی کو غرق کرو جنہیں خود کو دکھتے۔ بالکل اسی طرح سے ایک جگہ پر یہ غالباً اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ معاف فرمائے، شاید حضرت عمر فاروق کا دور کا واقعہ ہے یا کس کے، کہ جس کے اندر ایک جگہ پر ایک مسجد کے اندر کچھ لوگ نمازیں پڑھتے، عبادتیں کرتے اندر رہتے ہیں، کافی دن ہو گئے اور وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے۔ تو پوچھا گیا ہاں جی یہ لوگ جو اتنے عرصے سے مسجد کے اندر تو باہر نہیں جاتے؟ بتایا گیا نہیں جی یہ صرف لوگ جو نے یہیں پہ رہ کے اور بس عبادتیں کرتے اور کچھ نہیں کرتے۔ حکم ملا کہ فوری طور پہ ان کو مسجدوں سے نکالو، نہیں تو ان کو تو مانگ کے کھانے کی عادت پڑ جانی ہے، ان کو فوری یہاں سے نکالو تاکہ یہ روزی روٹی بھی اپنے لیے کر کے لائیں، ان کو یہاں سے نکالو تاکہ یہ محنت مزدوری بھی کرنا سیکھیں۔ یہ خالی یہاں پہ پڑے رہنے سے ڈھیر ہو جائیں گے، یہ خالی یہاں پہ رہنے سے یہ بالکل ہی پھر مانگ کے کھانے کی ان کو عادت پڑ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل جو فکر ہے وہ دوسروں کی فکر کرنا ہے۔ اب بات چل رہی تھی میری کہ دوسروں کی فکر کرنے سے ہی جنتیں ملنی ہیں۔ اگر دوسروں کی فکر کرنے سے جنتیں نہ مل تو مجھے یہ بتائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہر چیز دستیاب تھی، پتہ بھی تھا میرے لیے کائنات بنی ہے، یہ بھی پتہ تھا اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ میں تو اپنا کارنامہ لے دے کے جنت میں چلے ہی جاؤں گا۔ تو پھر میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیوں آخری ٹائم تک کہتی رہی یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت؟ کیوں دوسروں کے لیے اپنے اوپر ہر طرح سے قربانیاں ہیں، اپنے اوپر بھوک سے نڈھال ہیں، اپنے اوپر سب کچھ برداشت کر لیا، جھیل لیا، برداشت کیا، لیکن دوسرے کو اف تک نہیں ہونے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل جو جنت کمانے کا تعلق ہے وہ دوسروں کی ذات کو دین کی طرف بلانے کا تعلق ہے۔ جن لوگوں نے صرف اپنی فکر کی ہے
اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو زبردستی کا حاجی بنانے کی کوشش کی ہے تو یہ لوگ دین سے بہت دور ہیں، اور جن لوگوں نے دوسروں کی فکر کی ہے وہ دین سے بہت قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو میری امت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث بھی ہے، جو امام حضرت امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں فرما رہے کہ جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا مطلب اب جتنی بھی واقعات کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ دوسروں کے لیے جینا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی اصل بات کو آپ لوگوں کو ایزیلی آسانی سے سمجھا سکوں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف واپس کہ جب ہم بچوں کو باہر نکال رہے ہیں، ہم بچوں کو پتہ کہ باہر نکالتے ہیں ہماری نماز میں خلل نہ آئے۔ ہم بچوں کو باہر کیوں نکالتے ہیں کہ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے۔ ہم بچوں کو باہر کیوں نکالتے ہیں کہ ہماری اگر نماز میں خلل آئے گا تو ہم کیسے پڑھیں گے۔ اور بھائی اصل عبادت آپ نے خود کو دیکھنا نہیں ہے، اصل عبادت آپ نے دوسرے کو دین کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ اگر آپ دوسرے کو دین کے راستے پہ بلا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اگر آپ کی عبادت میں کوئی خلل پڑ بھی جاتا ہے تو آپ اس عمل میں زیادہ ہو جائیں گے، اور وہ بندہ جس کو صرف اپنی فکر تھی وہ بندہ اس عمل میں کم ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس اصل مسئلے کی طرف کہ جب ہم بچوں کو دھکے دے کے مار دراڑ کر کے پیچھے سے شور کرتے ہیں، نماز ہو رہی تھی بچے نے پیچھے شور کرنے شروع کر دیا، بڑے اپنے آپ کو حاجی سنتے سمجھنے والے اٹھے، نماز کے فوراً بعد سلام پھیرا اور فوری طور پہ اٹھے اور جا کے بچے کو دو لگا دی اور بھگا دیا۔ اور دین سے دور لوگوں کچھ پڑھ تو لو، دین اسلام کہتا کیا ہے؟ سلام پھیرا، دو گالیاں سنگا دی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں مسجد کے ادب کا ہم بڑے دیندار لوگ ہیں، اور بچے کو اٹھا کے باہر بھگا دیا۔ اور اگر مسجد کے اندر سے بچوں کے شور کی آوازیں نہیں آئیں گی تو پھر مسجدوں کو ویران ہو جائیں گی، کون سمجھائے گا؟ ایک چھوٹے سے احتیاط ہے، صرف وہ احتیاط کر لیں، وہ احتیاط کی کوئی خلاف نہیں، وہ احتیاط کی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ خود بھی ساتھ آئیں۔ اچھا چلیں جی، اب ہم ادھر بھی آ جاتے ہیں۔ بہتر طریقہ کار تو یہ ہے کہ والدین کو چاہیے وہ خود بھی ساتھ آئیں تاکہ ان کے بچے ان کی موجودگی کے اندر کم شور کریں گے، اور وہ سمجھا کے رکھیں گے بیٹے زیادہ شور نہیں کرنا، باقیوں کی عبادت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ لیکن جن کے والدین نہیں آتے اور بچے آ گئے جیسے کیسے کر کے، اور ان کے والدین کے لیے آپ نے کوششیں بھی کر لی وہ پھر بھی نہیں آتے، اور بچے جیسے تیسے کر کے آ گئے، تو مجھے یہ بتائیں ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کے والدین نہیں آتے اور بچے آ گئے؟ کیا اگر ان کے والدین نہیں آئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان بچوں کو بھی دین سے دور رکھا جائے؟ نہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پہلی کوشش یہ ہو کہ آپ والدین کو کہیں کہ جی آپ بھی ساتھ آیا کریں بچے کے، اگر آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کرنے کا پتہ لگتا ہے تو۔ اور جن کے والدین آ جاتے ہیں جی بسم اللہ، اور جن کے والدین نہیں آتے تو ایسی صورتحال کے اندر بھی آپ کو بچے کو تھپڑ مارنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، تذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اسے گالی دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ بچے کو کبھی بھی شور کرنے کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر دفع ہو جا۔ ہماری تو مسجدوں میں معمول ہے، ہر مسجد کے 4 لوگ 5 لوگ ایسے نکلتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا مالکان سمجھ کے، اپنے آپ کو بڑا حاجی سنتا سمجھ کے اپنے حکم چلا کے جو ہے نا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ ایسے 4-5 لوگ ہر مسجد میں پائے جاتے ہیں، اور ایسے 4-5 لوگوں کے پیچھے ہی یہ سارا کا سارا جو ہے نا دین اسلام خراب ہو رہا ہے۔ ان کو نہیں پتہ میں اخلاص کی عبادت کی ہے، انہیں مقدار کی عبادت سے فرق پڑتا ہے، انہیں یہ تو فرق پڑتا ہے 5 نمازیں پوری، انہیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے آگے ایک نماز بھی زیادہ ہو سکتا ہے کہ اس میں خالص نیت ہوگی، تو اگر رو پیٹ کے اگر رو کے ایک نماز بھی ادا کر لی جائے تو ایک نماز کا ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو مقداری عبادت کی طرف جانے کے بجائے اخلاصی عبادت کی طرف جانا ہو تو جس میں خالص عبادتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو مقدار کی طرف جاتے ہیں انہیں فرق پڑتا ہے بچوں کو مارنے سے، جو اخلاص کی طرف جاتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا۔ دوسری چیز، اب اگر نماز کے اندر ڈسٹرب ہو گئی، بچوں نے شور کر بھی دیا، بچے ہیں شور کرنا ان کا حق ہے، بچے شور نہیں کریں گے تو پھر بچے کون کہیں گے؟ تو پھر بھی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر والدین کو بلائے، والدین بھی نہیں آتے، پھر بھی آپ ان بچوں کو مسجد سے نہیں نکالنے کا آپ کو حق نہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات کا اپنا گھر ہے، آپ کس حیثیت سے اس کو گھر سے نکال رہے ہیں؟ کوئی آپ کے اپنے گھر کے اندر نہیں وہ ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پہ انہیں کہنا بھی ہے تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگر مسجد کی دوسری چھت موجود ہے اوپر والی تو بچوں کو کہیں جی یہاں پہ جماعت ہو رہی ہے تو بچے چلو اوپر چلے جاؤ، یہاں نہیں رکنا کیونکہ تمہارے شرارت اور تمہارے شور کی وجہ سے سارے جماعت والے ڈسٹرب ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پہ اوپر والی
چھت موجود نہیں ہے تو تھوڑا فاصلے پہ ان کو پیچھے لے جائیں، پیچھے آخری لائن کے اندر کر دیں، لیکن بچے کو تھپ مار کے باہر نکال کے اس کو سائیکولوجیکل طور پہ ٹارچر کر کے اسے مینٹلی ڈسٹرب کر کے آپ اس کو بغاوت، اس کو نفرت کی طرف نہیں لا سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا اور اگر اس نے آنا چھوڑ دیا تو ساری زندگی کے لیے جو گناہ ہوں گے اس کی نیکیاں نہ کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، اور آپ اس چیز کے لیے قیامت کے دن جواب دیں۔ ان کو پیچھے کر دیں کہ جی آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں اور دوبارہ شور نہ کرنا۔ سمجھایا بھی تو جا سکتا ہے، کوشش تو کر لیں سمجھانے کی، بس پہلے ہی آئے مہر درار اللہ کا نام لیں۔ بہرحال یہ مسئلہ نا ہر مسجد کا ہے، یہ مسئلہ ہر جگہ کا ہے، ہر محلے کا ہے۔ یہ مسئلہ ہم جس مسجد کو بٹھا کے دیکھتے ہیں 2-4 بچے وہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں پہ شور کرتے ہیں، اس طرح کے مسائل بن جاتے ہیں۔ لیکن عقل والے اور شعور والوں لوگوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ سمجھانا ہوتا ہے، اور بے وقوف اور سٹوپڈ لوگوں کا اپنے اوپر گناہ گاری کے کام کو زیادہ کرنا اور ان کو بےزتی کر کے اس کو نفرت اور بغاوت پہ ابھارنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان کو دین اسلام کی طرف بلانے والوں میں سے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اچھے باتوں کو حکم دینے اور بری باتوں کو منع کرنے والوں میں سے ہیں، تو آپ اس بچے کے ایموشن کو سمجھتے ہیں اور آپ اس سے تلقین کرتے ہیں اور آپ اسے سمجھاتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں جو میرے نبی نے حکم دیا، ٹھیک ہے، کہ حضرت امام حسن و حسین بھی کمر پہ چڑھ کے کھیلتے رہتے تھے، تو اس کا مطلب آپ کو خود اصلاح چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ مکمل ہیں، آپ مکمل نہیں، آپ کو اپنی اصلاح کی زحمت اٹھانی پڑے گی، تو خدا را آپ خود کو چینج کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔